मोहब्बत क्या थी कि उसने सिर से पैर तक रंग दिया बिना किसी जायज रिश्ते के। क्या मोहब्बत में शैतान भी हावी हो जाता है कि सब कुछ भुला दे। हम जाने अपना गुस्सा मुझ पर ऐसे क्यों उतारा कि मैं किसी का भी सामना करने के लायक न रही। वो लम्हे याद करके रोई और फिर से शावर के नीचे खड़ी अपने वजूद को नाखूनों से नोच नोच कर घायल करने लगी थी। रात का माहौल था, पूरा घर रोशन कुमकुमों की रोशनी से जगमगा रहा था। मेहमान आ रहे थे और हल्की हवा के साथ गानों की धुनें माहौल को और भी खुशगवार बना रही थीं। आज ढोलकी थी जो अश्मा की शादी की पहली रस्म थी और उसके घर में हर तरफ खुशियों का शोर था। अश्मा के कमरे में खास हलचल थी। अस्मा जो सफ़ेद और गुलाबी झिलमिलाती पोशाक में दिलकश लग रही थी, अपनी छोटी बहन मशाल के साथ तैयार हो रही थी। दोनों बहनों की हंसी और चमकते चेहरे देखकर लगता था जैसे खुशियों का हर रंग उन पर सजा हुआ है। उसी के कमरे के बाहर लॉन में एक बड़ा मंडाल लगाया गया था। गुलाबी और सुनहरे पर्दे हर तरफ लटके हुए थे और बीच में रंग बिरंगी कालीनें बिछी हुई थीं। मेहमानों ने बैठने की जगह संभाल ली थी और लड़कियां ढोलकी लेकर बीच में बैठ गईं। पहला गाना शुरू हुआ, मेहंदी की रात, और साथ ही दायरे में बैठी लड़कियों ने ताली बजाना शुरू किया। मशाल जो अपनी चमकदार नीली पोशाक में किसी परी जैसी लग रही थी, आगे बढ़कर ढोलकी बजाती लड़कियों के साथ बैठ गई। मशाल, ये गाना तो तुम्हारा पसंदीदा है, गाओ ना, किसी लड़की ने छेड़ा। तो मशाल शर्माई, मैं सिर्फ ढोलकी बजा सकती हूँ, गाना आप लोग गाओ। अरे गाने के बिना ढोलकी कैसी, अस्मा की एक दोस्त ने मजाक में कहा। इस पर मशाल ने मुस्कुराते हुए गाने की शुरुआत की और उसकी आवाज़ सुनकर सब ने तालियां बजाते हुए उसे छेड़ना शुरू कर दिया। अस्मा जो कमरे के अंदर तैयार हो रही थी, बार बार आईने में खुद को देखती और शर्माती। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी गाल और हल्की मुस्कान उसे किसी राजकुमारी जैसा बना रही थी। आपी, आप तो आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। अजान भाई देखकर तो हैरान रह जाएंगे, मशाल ने शरारत से कहा। अस्मा हंसते हुए शर्माई। अरे आपी, ये तो शुरुआत है, अभी तो अजान भाई की कॉल भी आनी बाकी है, मशाल ने हंसते हुए जवाब दिया। तब अस्मा ने उसे प्यार भरी घूरी से देखा था। तभी अस्मा का फ़ोन बजा और मशाल ने हल्की सी मुस्कान दी। अस्मा जल्दी से फ़ोन उठाकर कमरे से निकल गई ताकि उसे कोई सुन न ले। स्क्रीन पर अजान का नाम चमक रहा था। अस्मा ने मुस्कुराते हुए कॉल उठाई। हेलो अस्मा। अजान की गहरी और दिलकश आवाज़ सुनकर अस्मा का दिल धक से धड़क उठा था। हेलो, आपको कैसे पता चला कि मैं आपकी कॉल का इंतज़ार कर रही हूँ? अस्मा ने शर्माते हुए कहा था। क्योंकि दिल की बातें दिल से समझी जाती हैं, अजान ने मदहोश लहजे में जवाब दिया। ये दिल की बातें आप शादी के बाद भी करेंगे या अभी के लिए हैं? अस्मा मुस्कुराते हुए बोली थी। शादी के बाद अस्मा, मेरी हर बात, हर लम्हा सिर्फ तुम्हारे लिए है। ये सब तो शुरुआत है, आप बहुत बातूनी हैं। वो शर्माई थी। और तुम बहुत खूबसूरत हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि कुछ दिनों बाद तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनने वाली हो। अजान का लहजा गंभीर हो गया था। अस्मा का दिल खुशी से धड़कने लगा। अच्छा, अब मैं रखती हूँ, सब तलाश करने लगेंगे, ठीक है, पहले एक किस करो। वो ऐसे ही जिद करता था। अजान, अस्मा का दिल जोर से धड़क गया। यार, अब तो कर दो। अच्छा, वीडियो कॉल पे खुद को दिखा दो। या पिक्चर भी नहीं भेजी तुमने? वो नाराज़ हो रहा था। अच्छा, भेजती हूँ, बाय। कॉल बंद करते हुए उसने 2-3 अलग अलग पोज बनाकर पिक्चर भेजी। आगे से उदासी भरा इमोजी आया था। बस जल्दी से पास आ जाओ, फिर खूब प्यार करूँगा। उसका मैसेज पढ़ते ही अस्मा का चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो वापस अंदर की तरफ बढ़ गई। अस्मा के वापस आते ही मसाल ने उसे खींचकर अपने पास बिठा दिया। आपी, अब आपको भी गाना गाना पड़ेगा। अरे नहीं, मैं नहीं गा सकती, अस्मा ने हिचकिचाते हुए कहा। नहीं नहीं, दुल्हन को तो गाना ही पड़ेगा, सबने एक साथ कहा। अस्मा ने हार मानते हुए धीरे धीरे गाना शुरू किया। मेहंदी लगाऊं मैं साजन के नाम की, और सबने ताली बजाते हुए उसका साथ दिया था। ढोलकी खत्म होते ही सब मेहमान खाने की तरफ बढ़ गए थे। हर तरफ हंसी मजाक और खुशियों की गूंज थी। अस्मा और मसाल ने अपनी माँ के साथ मेहमानों की
خاطرداری کی تھی۔ رات کے آخری پہر اسما نے اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے اپنے چہرے کو دھیان سے دیکھا۔ کیا میں سچ میں کسی کی زندگی کا سپنا بننے جا رہی ہوں؟ یہ سب سوچتے ہوئے وہ شرمائی۔ صبح کا سورج ہلکی روشنی کے ساتھ چھتوں پر اپنی موجودگی کا اعلان کر رہا تھا۔ گھر میں پھر سے ہلچل شروع تھی۔ آج اسما کا اپٹن کی رسم تھی اور عورتوں نے پہلے سے ہی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ آنگن میں ایک طرف رنگین قالین بچھائے گئے تھے جہاں اپٹن کی رسم کا انتظام کیا گیا تھا۔ چاروں طرف گلاب اور گیندے کے پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور ہر کسی کے چہرے پر خوشی کے رنگ نظر آ رہے تھے۔ سفیر خان جو اپنی بیٹی کی شادی کے انتظاموں کو بہت گمبھیرتا سے لے رہے تھے، صبح سے ہی مہمانوں کی دیکھ بھال میں لگے ہوئے تھے۔ ان کا انداز نرم تھا لیکن ان کی محبت ان کے ویوہار سے جھلک رہی تھی۔ دوسری طرف مسز اجرا اپنی بیٹیوں کے لیے کپڑے، گہنے اور ضروری چیزوں کا خیال رکھ رہی تھیں۔ اسما کے لیے سب کچھ انہوں نے اپنی مرضی سے خریدا تھا۔ وہ اس کی تیاری میں مدد کر اسے دعائیں دے رہی تھیں۔ اللہ کرے میری بیٹی ہمیشہ یوں ہی خوش رہے اور میری بیٹی کو دنیا کی ہر خوشی ملے، آمین۔ وہ دل سے دعا کر رہی تھیں۔ اسما اور مشال دونوں اپنی ماں کے گلے مل رہی تھیں۔ پھوپھی کا گھر میں آنا ایک نیا طوفان لانے کے برابر تھا۔ وہ دروازے پر کھڑی ہو کر پورے گھر پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اندر آئیں۔ بھائی، واہ واہ، کیا بات ہے! پورا گھر روشنی سے جگمگا رہا ہے۔ لیکن دیکھو، یہ قالین ٹیڑھا کیوں بچھا ہے اور یہ میز یہاں کیوں رکھی ہے؟ مسز اجرا انہیں دیکھ کر مسکرا دیں۔ آپا، آپ کی نظر ہمیشہ سے ہی سب سے تیز رہی ہے۔ آئیے بیٹھیے۔ پھوپھی نے منہ بنایا۔ میں تو بیٹھ جاؤں گی، پہلے یہ بتاؤ انتظام پورے ہیں یا میں آ کر کچھ ٹھیک کراؤں؟ ارے نہیں آپا، سب ہو گیا ہے، آپ اندر آئیے، مسز اجرا نے انہیں اندر لے جاتے ہوئے کہا۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا حمزہ بھی آیا تھا، جو اپنے انداز سے کافی ماڈرن اور ضدی لگ رہا تھا۔ حمزہ کی نظر جیسے ہی مشال پر پڑی، وہ حیران رہ گیا۔ مشال کی معصومیت اور خوبصورتی نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا، لیکن مشال نے پھوپھو کو سلام کیا اور ان کی موجودگی کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے اپنے کاموں میں لگ گئی۔ اسما کو پیلے رنگ کے کپڑوں میں تیار کیا گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں اور پیروں میں ہلکا سا مہندی کا رنگ جھلک رہا تھا اور اس کے چہرے پر شرمیلی مسکان تھی۔ عورتوں نے اسما کو آنگن میں لایا اور گاتے ہوئے اسے بیچ میں بٹھا دیا۔ عورتوں نے اسما کے چہرے اور ہاتھوں پر اپٹن لگانا شروع کیا۔ ماحول میں خوشیاں اور ہنسی مذاق گونج رہی تھیں۔ اسما کی سہیلیوں اور کزن وغیرہ نے اپٹن کی رسم کو اور زوردار بنانے کے لیے مشال کو نشانہ بنایا تھا۔ مشال، تم بھی تو دلہن جیسی لگ رہی ہو، کیوں نہ تمہیں بھی تھوڑا اپٹن لگا دیں؟ ایک دوست نے شرارت سے کہا۔ ارے نہیں، میں دلہن تھوڑی ہوں، مشال نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سب نے اسے پکڑ کر اپٹن لگا دیا، اس کے پورے وجود کو اپٹن سے بھر دیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ سب چھوڑو مجھے، وہ چلائی، لیکن کسی نے اس کی نہیں سنی۔ اس کے گالوں اور ہاتھوں پر ہر جگہ اپٹن لگا دیا گیا اور سب نے ہنسی بھی شروع کر دی۔ مشال کو بہت غصہ آیا، وہ ناراض ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا حال کر دیا میرا، شرم نام کی کوئی چیز نہیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھ گئی اور جلدی سے کمرے کی طرف بھاگی اور باتھ روم میں چلی گئی۔ حمزہ نے دور سے مشال کی ناراضگی اور اس کی معصومیت کو دھیان سے دیکھا تھا، کیونکہ لڑکیوں کے سائنے میں آنا لڑکوں کا منع تھا، لیکن وہ پھر بھی مشال کو نظر بچا کر دیکھ لیتا تھا۔ اس کے دل میں کچھ ہلچل ہوئی تھی۔ یہ لڑکی واقعی الگ ہے، اس نے دل میں سوچا اور پھر سب کی نظریں بچا کر اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ مشال باتھ روم میں جا کر آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے گال اپٹن سے پیلے ہو چکے تھے اور بالوں میں بھی تھوڑا سا اپٹن لگا ہوا تھا۔ وہ جھنجھلا کر رہ گئی۔ یہ سب کتنے بدتمیز ہیں، میرے سندر کپڑے اور میرے چہرے کو خراب کر دیا۔ اس نے جلدی سے پانی کا نل کھولا اور اپنے چہرے کو دھونے لگی۔ صاف پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پر پڑے اور اس کی خوبصورتی اور بھی نکھر گئی۔ اب اسے کپڑے بھی بدلنے تھے کیونکہ اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ اسما کی رسم جاری تھی اور گھر کا ماحول خوشیوں سے گونج رہا تھا۔ مسز اجرا اور سفیر خان دونوں اپنی بیٹی کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ اللہ ہماری بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھے اور آباد رکھے،
बुरी नज़र से बचाए। सफ़ीर साहब ने दिल से कहा, लेकिन मशाल के साथ क्या होने वाला था कोई भी नहीं जानता था। खुशियों के इन लम्हों को कोई बहुत बुरी नज़र से खाने वाली थी। मशाल अभी तक बाथरूम में थी, अपने वजूद पर लगे उपटन को साफ करने की कोशिश में हाफती जा रही थी। मशाल ने आईने में अपना चेहरा देखा। उपटन के निशान उसके गालों पर अभी भी साफ दिख रहे थे। उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने फिर से नल खोला और पानी के छींटे अपने चेहरे पर मारने लगी। पानी की ठंडक ने उसके गुस्से को कम करने की बजाय और बढ़ा दिया था। वो बेहद सावधानी से अपने चेहरे को और हाथों को साफ कर रही थी कि अचानक उसे पीछे से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। कौन है? मशाल ने पीछे मुड़कर देखा और हैरानी से कहा। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और हमजा अंदर आया। हमजा के चेहरे पर गंभीरता और कुछ कहने की ख्वाहिश साफ झलक रही थी। मशाल ने हैरानी और गुस्से से कहा, ये क्या बदतमीजी है? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मशाल, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, हमजा ने धीरे से कहा। लेकिन मशाल ने गुस्से से उसे देखा। ये कौन सी जगह है बात करने की? बाहर जाओ, बात में बात करती हूँ, उसने माथे पर बल डालते हुए कहा। लेकिन हमजा अपनी जगह से हिला भी नहीं। मैं जानता हूँ ये सही जगह नहीं है, लेकिन तुम्हें देखकर मैं अपने दिल की बात कहे बिना खुद को रोक नहीं सकता। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ मशाल, तुम मेरी नज़र का पहला प्यार हो। उसके शब्द सुनकर मशाल कुछ पलों के लिए चुप हो गई। उसके चेहरे पर हैरानी और गुस्से साफ झलक रहा था। प्यार? तुम्हें शर्म नहीं आती? ये क्या कह रहे हो तुम? मशाल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। प्लीज़ एक बार समझने की कोशिश करो। हमजा ने उसका हाथ थाम लिया। ये सब अचानक से हुआ था। मशाल अपने गुस्से पर काबू न रख सकी और हमजा के चेहरे पर ज़ोरदार से थप्पड़ मार दिया। तुम्हें कोई शर्म है या नहीं? मेरी इज्जत का थोड़ा भी ख्याल नहीं? और यहाँ तुम? हमजा थप्पड़ खाते ही एक पल के लिए हैरान रह गया। उसने बामुश्किल अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश की। उसका हाथ भी अचानक से मशाल पर उठ गया था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसकी आंखों में एक पल के लिए तपिश आई थी, लेकिन उसने अपने जज्बातों को दबा लिया। मैं तुमसे बदतमीजी नहीं करना चाहता मशाल, बस अचानक तुम्हारे पीछे अंदर चला आया और तुमने मुझे थप्पड़ मारकर अपने साथ बहुत गलत किया है। उसके भीगे हुए रूप को देखकर हमजा की नीयत में हल्का सा उथल पुथल हुआ था। मशाल ने घबरा कर उसे धक्का देकर बाहर निकालने की कोशिश की। यहाँ से निकलो फौरन। हमजा थोड़ा पीछे हटा, लेकिन उसका पैर अचानक अटक गया। वो फिसलता हुआ मशाल को कमर से थामते हुए दीवार से जा लगा। मशाल ने घबरा कर उसे देखा और एक पल के लिए उसका दिल सिकुड़ गया था, लेकिन हमजा ने खुद को संभालते हुए मशाल को भी थाम कर गिरने से बचा लिया। दोनों एक पल के लिए एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। वो खुद को फिर से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अब हमजा का उसे छोड़ने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं था। वो उसके दोनों हाथों को जकड़े रॉफ शावर के नीचे ले आया और शावर चालू कर दिया। अब दोनों भीगते जा रहे थे। उपटन मशाल के वजूद से बहता हुआ जा रहा था और उसके वजूद की रौनकें उजागर हो रही थीं। खुद को छुड़ाने की कोशिश में वो अब चिल्लाने लगी कि हमजा ने अपने होठों से उसके होठों पर ताला जड़ दिया। हमजा ने उसे अपने काबू में किया और उसे हर पर्दे से आज़ाद कर दिया। उस पर शैतान हावी हो चुका था। वो अपने मन की सुन रहा था। मशाल को बर्बाद कर दिया। वो चीखी चिल्लाई, लेकिन कोई भी वहाँ नहीं था जो उसकी सुने। शादी ब्याह की रस्मों में लड़के और लड़कियों का टकराव भी होता है, नोकझोंक भी होती है, कभी कभी बदतमीजी भी होती है, और कभी कभी गुस्से और बदले की आग में लोग इतने भावुक हो जाते हैं कि सारी इंसानियत भूल जाते हैं। हमजा खराब नीयत से नहीं आया था, लेकिन मशाल के थप्पड़ और उसके होश उड़ा देने वाले रूप से उसे वो सब करने पर मजबूर कर दिया। अकेलापन था। वो भूई के वजूद के साथ अपनी सारी हसरतें बिखेर रही थी। हमजा खुद पर काबू नहीं रख सका और उसकी सिसकियों को उसके गले में घोंटते हुए उसने अपने अंदर के शैतान को शांत कर दिया। हॉल में औरतें अभी भी मस्ती में बैठी थीं। सब अपनी हंसी मजाक में मग्न थे, लेकिन मिसेज अजरा ने मशाल को काफ़ी समय से वहाँ नहीं देखा, तो वो पुकारती हुई घर के अंदर की ओर बढ़ी। मशाल, कहाँ हो तुम? मेहमान तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। ये आवाज़ हमजा और मशाल दोनों ने सुनी।
حمزہ نے بکھرا ہوا خالی وجود اس کے کپڑوں سے ڈھک دیا۔ دل میں ایک دم ڈر سما گیا۔ مجھے جانا چاہیے، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے مجھ پر، اس نے خود سے کہا اور اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ ڈال کر انہیں پانی سے تر کرنا چاہا۔ ایک افسوس بھری نظر مشال کے وجود پر ڈالی۔ وہ دیوار کے سہارے بیٹھی سسک رہی تھی۔ حمزہ کے پاس اب کہنے کو کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ خاموشی سے وہ دروازے کی طرف بڑھا اور دھیرے سے باہر نکل گیا، لیکن دور کھڑی مسز اجرا نے اسے جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ ان کے چہرے پر پریشانی صاف تھی، مگر کسی نے انہیں بلا لیا اور وہ اس طرف چلی گئی۔ حمزہ کے چلے جانے کے بعد مشال نے گہری سانس لی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور دماغ پریشان تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابھی اس کے ساتھ کیا ہو گیا۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی اور سیدھے شاور کے نیچے چلی گئی۔ پانی اس کے اوپر گرتا رہا اور وہ بار بار اپنے چہرے کو دھونے لگی، جیسے کسی بری یاد کو مٹانا چاہتی ہو۔ اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے اور وہ خود کو بہت ٹوٹا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ ادھر حمزہ آنگن سے ہوتا ہوا اپنے کمرے میں گیا۔ اس کے اندر صرف پچھتاوا تھا۔ وہ خود سے ناراض تھا کہ اس نے ایسے وقت میں اپنے جذبات پر قابو کیوں نہیں رکھا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ مشال کا تھپڑ اب بھی اس کے چہرے پر صاف دکھ رہا تھا۔ اس نے دھیمے سے کہا، میں شاید اسی لائق ہوں، اور شاول لینے چلا گیا۔ پانی اس کے کندھوں اور پیٹھوں پر گر رہا تھا اور وہ آنکھیں بند کی دیوار پر ہاتھ ٹکا کر کھڑا رہا۔ اسے مشال کی ڈری ہوئی آنکھیں یاد آ رہی تھیں اور اس کا دل بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے غصے میں دیوار پر ہاتھ مارا۔ اس کے چہرے پر شرم، پچھتاوا اور درد صاف دکھ رہا تھا۔ ادھر مشال شاور کے نیچے کھڑی ان سارے لمحوں کو یاد کر کے روتی جا رہی تھی۔ اس کا من شانت نہیں ہو رہا تھا۔ اس بیچ آنگن میں سب لوگ اسما کی شادی کی رسموں میں مصروف تھے۔ صرف مسز اجرا کے چہرے پر پریشانی تھی، جیسے دل میں کوئی انجانا ڈر ہو، پر وہ خاموش رہی۔ مشال نے سوچا کہ وہ سب کچھ اپنے ماں باپ کو بتا دے گی، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ گھر میں خوشیوں کا ماحول ہے۔ ایسے میں وہ کیسے سب کی نظروں میں اپنے لیے بدلتا ہوا برتاؤ دیکھتی؟ یہ سوچ کر اس کی دھڑکنیں اور تیز ہو گئی تھیں۔ مشال نے جلدی سے اپنی شکل و صورت ٹھیک کی اور باہر نکل آئی۔ اس کا دل اب بھی کانپ رہا تھا، لیکن اس نے خود کو نارمل دکھانے کی پوری کوشش کی۔ جیسے ہی وہ آنگن میں پہنچی، اس کی نظریں اپنی ماں پر پڑیں۔ وہ اسے ہی گھور رہی تھی۔ کہاں رہ گئی تھی تم؟ سب مہمان تمہیں ڈھونڈ رہے تھے اور تم وہاں۔ مسز اجرا نے بات ادھوری چھوڑ دی، لیکن ان کے لہجے کی چنتا مشال سے چھپی نہ رہ سکی۔ امی، میں بس اپرن صاف کر رہی تھی۔ مشال نے جھٹ سے بہانہ بنایا اور نظریں جھکا لیں۔ مسز اجرا نے اسے دھیان سے دیکھا، مگر اور کچھ نہ کہا۔ چلو اسما کے پاس جاؤ، وہ مہمانوں سے بات کر رہی ہے اور اسے تمہاری ضرورت ہے، انہوں نے تھوڑا ٹھنڈے انداز میں کہا۔ مشال چپ چاپ آنسو روکتی اسما کے پاس چلی گئی۔ اسما نے اسے آتے دیکھا تو ہلکا سا مسکرائی۔ کہاں تھی؟ سب پوچھ رہے تھے تمہارے بارے میں، بس تھوڑا سا کام میں پھنس گئی تھی، مشال نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ اسما نے اسے پاس کھینچ لیا۔ تم نہیں ہوتی ہو تو یہ رسمیں ادھوری لگتی ہیں، اور ہاں، کل میری شادی ہے، لیکن تمہاری ہنسی کم کیوں ہو گئی ہے؟ مسکرایا کرو۔ اس کی بات پر مشال نے زبردستی ہلکی سی مسکان دی۔ رات کے کھانے کے بعد سب لوگ باتیں کر رہے تھے۔ مشال مہمانوں کے بیچ گھوم رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر حمزہ پر پڑی۔ وہ ایک کونے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی صاف تھی۔ موقع ملتے ہی حمزہ نے اسے روک لیا۔ مشال، پلیز ایک منٹ میری بات سنو۔ میرے پاس تمہاری کوئی بات سننے کا وقت نہیں ہے، اور تمہیں تو اپنی شکل بھی نہیں دکھانے کی ہمت ہونی چاہیے تھی۔ کتنے بے حیا ہو تم! مشال غصے سے بولی۔ میں اپنی غلطی مانتا ہوں مشال، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن جو ہوا میں اس کی بھرپائی مشال اس کے شبد کاٹتے ہوئے بولی۔ جو تم نے کیا اس کی بھرپائی نہیں ہوتی، اس کا پرائشچت ہوتا ہے، اور وہ تمہیں زندگی بھر دینا پڑے گا۔ اس کی بات پر حمزہ چپ ہو گیا، سر جھکا لیا۔ میں مانتا ہوں میں نے غلط کیا، لیکن میری نیت خراب نہیں تھی۔ سب اچانک غلط ہو گیا۔ میرا دل صاف ہے مشال، میں تمہیں دکھ پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔
मसाल कुछ पल चुप रही, लेकिन उसके चेहरे पर सख्ती साफ दिख रही थी। मेरी नज़रों से दूर हो जाओ हमजा, मैं टूट चुकी हूँ। तुमने मुझे तोड़ दिया। मेरी बहन की खुशियों की वजह से मैं चुप हूँ, वरना सबके सामने तुम्हारा असली चेहरा दिखा देती, जो बेहद घटिया है। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। उसकी आंखों के आंसू देखकर हमजा और भी दुख में डूब गया, और दूर खड़ी मिसेज अजरा हमजा और मशाल की इस खामोश बातचीत को देख रही थी। उनके दिल में शक पैदा हो गया था, लेकिन वो इस मौके पर कुछ भी कहने से बच रही थी। घर में शादी की हलचल अपने चरम पर थी। अस्मा का निकाह का दिन आ गया था और हर कोई खुशियों से चमक रहा था। मिसेज अजरा और मिस्टर सफ़ीर खान दोनों अपनी बेटी की खुशियों में डूबे हुए थे। उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि शादी यादगार हो और पूरे धूमधाम से हो। बारात आने के वक्त पूरे घर में और भी हलचल बढ़ गई। अस्मा अपने कमरे में दिल संभाल कर शर्माते हुए बैठी थी। दुल्हन के कपड़ों में उसकी खूबसूरती और भी बढ़ गई थी। मसाल उसके पास बैठी उसे दिलासा दे रही थी और उसकी घबराहट कम करने की कोशिश कर रही थी। आपी, बस थोड़ी सी देर की बात है, फिर आप अपनी नई जिंदगी शुरू करोगी, मशाल ने प्यार से कहा। अस्मा मुस्कुराई। मशाल, तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो, लेकिन पता नहीं तुम्हारा मूड थोड़ा उदास क्यों लग रहा है। सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है, आप फिक्र मत करो, वो जल्दी से बोली। अजान दूल्हा बनकर बहुत हैंडसम और अच्छी शख्सियत वाला लग रहा था। अजान की माँ और रिश्तेदारों ने मिसेज अजरा और मिस्टर सफ़ीर से गले मिलकर खुशी जाहिर की। निकाह की रस्मों के दौरान हर कोई थोड़ा दुखी हो गया था। मौलवी साहब ने जब अस्मा से पूछा, क्या आपको ये निकाह कबूल है, तो अस्मा ने धीमी आवाज़ में कहा, कबूल है। ये सुनकर मिसेज अजरा की आंखें भर आईं और मिस्टर सफ़ीर ने उन्हें संभाला। इस सारे शोरगुल में मसाल लगातार हमजा की नज़रों से बचने की पूरी कोशिश कर रही थी। हमजा कई बार उससे बात करने की कोशिश कर चुका था, लेकिन मशाल हर बार उसे नज़रअंदाज कर देती। हमजा की आंखों में माफ़ी और प्यार साफ दिख रहा था, लेकिन मशाल के दिल में अब उसके लिए सिर्फ गुस्सा, नफरत और डर था। बारात के बाद रुखसती का वक्त आया। अस्मा अपने माँ बाप और बहन से गले मिलकर रो पड़ी। अजान भाई का ख्याल रखना और खुश रहना, मशाल ने उसके कान में कहा। और तुम भी अपना ख्याल रखना मशाल, तुम्हारी खुशी भी मेरे लिए ज़रूरी है, अस्मा ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। रुखसती के बाद मिसेज अजरा ने मशाल को बहुत उलझन में पाया था। उन्होंने कई बार उसे देखा कि मशाल आजकल चुप और खोई खोई रहती थी। आज भी वो बिल्कुल अलग लग रही थी। उनकी नज़रें हमजा पर गई थीं, जो बार बार मशाल को देख रहा था। ये सब क्या हो रहा है? हमजा की ये नज़रें और मशाल का ऐसा बर्ताव, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। वो सोच में डूब गईं। रात के खाने के बाद हमजा ने फिर से मौका ढूंढा कि मशाल से बात कर सके। आखिरकार उसने उसे बगीचे के पास रोक लिया। मशाल, प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, हमजा धीमे से बोला। कितनी बार कहूँ कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मशाल तड़प कर बोली। मुझे पता है मैंने गलती की है, लेकिन मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, वो मिन्नत भरे अंदाज में बोला। प्यार? मशाल कड़वे लहजे में बोली। तुम जानते भी हो प्यार का मतलब क्या होता है। ये इज़्ज़त और भरोसे का नाम है, और तुमने ही मेरी इज़्ज़त को चोट पहुँचाई, मुझे रौंद दिया। मैं अपनी गलती की मानता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि इसकी भरपाई करूँगा, तुमसे शादी करूँगा। प्लीज़ हमजा, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, वरना मैं खुद को नुकसान पहुँचा दूँगी, वो गुस्से से बोली और वापस मुड़ गई। दूर खड़ी मिसेज अजरा ने उनका ये पूरा मंजर देख लिया। उन्हें और भी फिक्र होने लगी थी। ये सब क्या है? क्या मशाल मुझसे कुछ छुपा रही है? वो बेचैनी से सोचने लगी। रात के आखिरी पलों में मशाल अपने कमरे में आई और फूट फूट कर रो पड़ी। उसका दिल अभी भी बेचैन था। वो यही सोच रही थी कि अगर उसकी माँ ने उससे हमजा के बारे में पूछ लिया, क्योंकि उन्होंने दोनों को बात करते हुए देख लिया था, तो वो क्या जवाब देगी। उधर हमजा अपनी गलती माफ़ होने की दुआ कर रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो सच में तौबा करना चाहता था। अजान कमरे में आया तो पूरा कमरा खुशबू और हल्की रोशनी से भरा हुआ था।
بستر پر گلاب کی پنکھڑیاں بکھری ہوئی تھیں۔ اسما دلہن کے لباس میں بیٹھی اپنی نئی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ اذان سے دل سے محبت تو رکھتی تھی، لیکن آج دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اذان اس کے پاس آیا تو اسما نے شرم سے نظریں جھکا لیں۔ اذان نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسما، مجھے پتہ ہے تمہارے دل میں آج کی رات کو لے کر ڈر بھی ہے اور آنے والے سمے کو لے کر بھی، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس رشتے میں تم کبھی اکیلا محسوس نہیں کرو گی۔ اذان، میں خوش ہوں کہ آپ میری زندگی میں آئے، لیکن ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں آپ کی امیدوں پر کھری نہ اتر پائی تو۔ وہ ہلکا سا گھبرائی۔ اذان نے اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ تم میری زندگی کے سب سے خوبصورت خواب کی حقیقت ہو۔ میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا، بس چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ وہ اسے اپنے پاس کھینچ گیا۔ اسما کا دل ایک دم سے رک سا گیا تھا۔ تم جانتی ہو، میری ماں ہمیشہ کہتی تھی کہ بیوی کا دل جیتنا سب سے بڑا کام ہوتا ہے۔ آپ اپنی ماں سے بہت پیار کرتے ہو، ہے نا؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ ہاں بہت، میری ماں میری طاقت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی انہیں اپنی ماں کی طرح مانو۔ اسما مسکرا کر سر ہلا گئی۔ آپ بہت اچھے ہیں۔ میں ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ مجھے ایسا ساتھی ملے جو مجھے سمجھے، اور میں ہمیشہ دعا کرتا تھا کہ مجھے ایسی ہمسفر ملے جو میری کمزوریوں کو بھی سمجھے اور مجھے مضبوط بھی بنائے۔ اذان نے اس کے ماتھے پر کس کیا۔ اسما نے شرما کر آنکھیں جھکا لیں۔ اذان نے اسے ہر پردے سے آزاد کرتے ہوئے اپنی محبت کی گہرائی میں سما لیا۔ ان کی یہ رات محبت، بھروسے اور نئے رشتے کی شروعات میں بیتی تھی۔ اذان نے اسما کو وہ سکون دیا جس نے اس کے دل کی ساری بے چینی مٹا دی۔ صبح اذان اور اسما نہا کر نیچے آئے اور دونوں نے مل کر ناشتہ بنانا شروع کیا۔ کچن میں دونوں ایک دم ہلکے پھلکے ماحول میں کھانا بنا رہے تھے۔ اسما، یہ پہلی بار ہے کہ میں کسی کے ساتھ مل کر کھانا بنا رہا ہوں، اذان نے پیار سے کہا، اور یہ پہلی بار ہے کہ کسی نے میرے ساتھ مل کر میری ذمہ داری بانٹی ہے۔ اسما بھی مسکرا دی۔ سنو، میں اتنی جلدی تمہارے اوپر ذمہ داریاں نہیں ڈالنے والا۔ وہ اس کی گردن پر ہلکا سا اسپرش بکھیر گیا اور اسما ہلکے سے کانپ گئی۔ جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ تم صرف میری ذمہ داری نبھا دو، بس وہی کافی ہے۔ وہ اس کے گالوں پر ہلکا سا اسپرش کرتا اس کے چہرے پر پھیلتے رنگوں کو دیکھنے لگا۔ اس کی ماں دونوں کو صبح صبح کچن میں ناشتہ بناتے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھیں۔ دونوں نے مل کر ٹیبل پر ناشتہ سرو کیا۔ ناشتے کی میز پر مہرین، جو اذان کی کزن تھی، موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے پاس آ گئی۔ بھابھی، آپ نے بہت اچھا ناشتہ بنایا، لیکن آپ کو پتہ ہے اذان بھائی کو کون کون سی ڈش سب سے زیادہ پسند ہے؟ مہرین نے مطلب بھری نظروں سے اسما کو دیکھا۔ اسما مسکراتے ہوئے کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اذان نے ترنت کہا، مہرین، مجھے ہر وہ ڈش پسند ہے جو اسما کے ہاتھوں سے بنی ہو۔ اذان کی بات پر مہرین تھوڑا سا حیران رہ گئی۔ مشال کی ماں مسز اجرا اپنی بیٹی کے بدلتے ہوئے رویوں کو لے کر پریشان تھیں۔ سفیر، کیا آپ نے مشال پر دھیان دیا؟ وہ بالکل بدلی ہوئی لگ رہی ہے، اور یہ حمزہ، وہ بھی کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ ہاں، مجھے بھی کچھ محسوس ہو رہا ہے۔ اجرا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری سوچ کا بھرم ہو، لیکن مشال کے رویے میں کچھ تو ہے جو اسے چھپانے پر مجبور کر رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس سے بات کرنی چاہیے، انہوں نے سوچتے ہوئے کہا۔ تو سفیر صاحب نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پھوپھی، جو ہمیشہ ہر معاملے میں جلدی رائے دیتی تھیں، انہوں نے مشال کے معاملے میں بھی دخل دینا شروع کر دیا۔ مشال کو دیکھو، کتنی آزاد ہو گئی ہے۔ ماں باپ بھی کچھ نہیں کہتے۔ دل ہی دل میں پھوپھی مشال کے لیے نفرت محسوس کر رہی تھیں۔ وہ اپنے بیٹے کی جھکی ہوئی نظر مشال کی طرف دیکھ چکی تھیں، جس سے وہ ناراض تھیں، اور انہیں لگتا تھا کہ مشال اپنی اداؤں سے اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسا رہی ہے۔ حمزہ نے موقع پاتے ہی مشال سے ایک آخری بار معافی مانگنے کی پھر سے کوشش کی، لیکن مشال نے اسے نظر انداز کر دیا۔ وہ اپنی ماں کی نظروں سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن مسز اجرا نے مشال اور حمزہ کے بیچ ایک عجیب سا رشتہ محسوس کر لیا تھا، لیکن وہ پھر بھی چپ رہی، شاید اس لیے کہ جو وہی بات ہے مشال خود ہی انہیں بتائے گی۔
گھر میں ولیمے کی تیاریاں زور شور سے چل رہی تھیں۔ ہر طرف روشنی اور خوشبو کا ماحول تھا۔ اسما اپنے کمرے میں بیٹھی تیار ہو رہی تھی اور اذان بھی اپنی تیاری پوری کر کے مہمانوں کا سواگت کرنے کے لیے تیار تھا۔ دوسری طرف مشال کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ خود کو مصروف دکھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن حمزہ کی موجودگی کا احساس اس کے دل کی دھڑکنوں کو بے قابو کر رہا تھا۔ وہ جو کرنا چاہتا تھا وہ کر چکا ہے، اب کیوں پیچھا نہیں چھوڑ رہا وہ؟ مشال سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ حمزہ اپنی ماں کے سامنے کھڑا تھا۔ ان کا چہرہ غصے سے لال تھا اور ان کی آنکھوں میں بے چینی صاف دکھ رہی تھی۔ حمزہ، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ وہ مشال ہے، سفیر بھائی کی بیٹی، تم جانتے ہو وہ لوگ کبھی نہیں مانیں گے۔ پھوپھی نے طنزی انداز میں کہا۔ امی، آپ اپنی باتوں سے میری وشواس کو ٹھیس پہنچا رہی ہیں۔ میں مشال سے پیار کرتا ہوں اور یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ اس کی بات پر اس کی ماں نے سر میں ہلایا۔ پیار؟ یہ سب ڈرامے ہیں، اور یقیناً اس لڑکی نے تمہاری ماں کو دیکھ کر ہی پیار کا ڈھونگ رچا ہوگا اور تم بے وقوف بن گئے۔ ان کی بات پر حمزہ نے گہری سانس لیتے ہوئے انہیں دیکھا۔ امی، ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے وہ اچھی لگتی ہے اور میں مشال سے اپنا پیار بھی ظاہر کر چکا ہوں۔ آپ بس رشتے کی بات کریں، مجھے ناممکن لگ رہا ہے۔ وہ بے بسی سے بولی۔ ہو جائے گا امی، آپ بس بات تو کریں۔ حمزہ کے چہرے پر مضبوط ارادہ جھلک رہا تھا اور وہ اپنے فیصلے پر قائم تھا۔ وہ غلط کام نہیں کر سکتا تھا، پر صحیح راستہ اپنانا چاہتا تھا۔ مہمانوں کے آنا شروع ہو چکا تھا۔ اسما سفید اور گولڈن لہنگے میں جنت کی حور جیسی لگ رہی تھی۔ اذان کے ساتھ وہ ایک خوبصورت جوڑی کی طرح نظر آ رہی تھی، لیکن اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ اذان کی کزن مہرین، جو ہمیشہ ہر موقع پر اپنی موجودگی کا احساس کراتی تھی، آج بھی اسما کو موقع نہیں دے رہی تھی۔ اذان بھائی، آپ ہمیشہ مجھے نظر انداز کرتے ہیں، دیکھیے آج تو آپ کو میرے ساتھ کچھ سمے بتانا ہی ہوگا، مہرین نے ہنستے ہوئے کہا اور اذان کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج سے کھینچنے لگی۔ اسما نے یہ سب دیکھ کر دل ہی دل میں محسوس کیا کہ مہرین کی باتوں میں مذاق سے زیادہ کچھ اور بھی ہے، لیکن اس نے نظر انداز کر دیا۔ اذان، مجھے لگتا ہے کہ آپ کی کزن آپ کو بہت عزت دیتی ہے، اسما نے اذان کو اکیلا پاتے ہی ہلکے پھلکے انداز میں کہا، تو وہ اس کی طرف پیار سے دیکھنے لگا۔ اسما، تمہاری مسکان کے آگے دنیا کی ہر بات بے معنی ہے۔ اسما نے مسکرانے کی کوشش کی، لیکن اس کے دل میں مہرین کی باتوں نے ہلچل مچا دی تھی۔ دوسری طرف مشال ولیمے کی مہمانوں میں گھلنے ملنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن حمزہ کی موجودگی نے اس کے دل کی دھڑکنوں کو اور بے قابو کر دیا تھا۔ حمزہ موقع پاتے ہی مشال کے پاس آیا۔ مشال، کیا ہم 1 منٹ بات کر سکتے ہیں؟ حمزہ نے گمبھیر انداز میں کہا۔ مشال نے سرد مزاج سے اسے دیکھا۔ یہ ٹھیک جگہ نہیں ہے حمزہ، جاؤ یہاں سے۔ میں جانتا ہوں، لیکن بات بہت ضروری ہے، اس نے زور دیتے ہوئے کہا۔ میرے ساتھ آؤ، صرف 2 منٹ۔ وہ اشارہ کرتے ہوئے ایک طرف بڑھا۔ مشال چاروں طرف دیکھتی گھبرا گئی، لیکن اس کے قدم بے اختیار حمزہ کے پیچھے چڑھ پڑے۔ وہ دونوں باغیچے میں پہنچ گئے، جہاں روشنی کا ایک خوبصورت نظارہ تھا۔ حمزہ نے گہری سانس لیتے ہوئے اسے دیکھا۔ مشال، میں سچ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ مشال نے حیرانی سے حمزہ کی طرف دیکھا۔ حمزہ، یہ کیا مذاق ہے؟ اب بس کرو، یہ پیار کا ڈرامہ۔ تمہیں صرف میرا وجود چاہیے تھا، وہ تم حاصل کر چکے ہو، اب مجھ سے دور رہو۔ مشال نے غصے سے کہا۔ یہ مذاق نہیں ہے مشال، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ مشال، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، لیکن میں اپنے گناہ کا ہرزہ ادا کرنا چاہتا ہوں، مجھے ایک موقع دے دو بس۔ مشال نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن اس کا دل بے قابو ہو رہا تھا۔ حمزہ کی آنکھوں میں سچائی تھی اور اس کا دل اس کے لیے دھڑکنے لگا۔ وہ بنا کوئی جواب دیے وہاں سے نکل گئی۔ مشال نے کانپتے ہوئے اندر کی طرف قدم بڑھائے، جبکہ حمزہ نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نرمی دیکھ لی تھی۔ اسما نے مہرین کی حرکتوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا دل بہت بے چین ہو رہا تھا۔ ولیمے کے ختم ہونے پر اذان بھی کچھ سمجھ رہا تھا۔ اسما، تمہیں میری کسی بات سے تکلیف تو نہیں ہوئی؟
وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھنے لگا۔ اسما نے مسکراتے ہوئے دیکھا، نہیں اذان، بس تھوڑا سا تھک گئی ہوں۔ میں تمہارے دل کی ہر بات سمجھتا ہوں اسما۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی تمہیں کسی بات سے پریشان نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اس کا ماتھا چوم گیا، اور ایک لڑکی کے لیے اپنے شوہر سے چاہا جانا سب سے زیادہ دلکش احساس ہے۔ پھوپھی جانے کا وقت قریب تھا۔ شادی کے ختم ہونے پر سب تھکے ہوئے تھے، لیکن خوشیوں کا ماحول ابھی بھی بنا ہوا تھا۔ پھوپھی اپنے بیٹے حمزہ کے ساتھ تیار کھڑی تھی، لیکن ان کے چہرے پر کچھ اور ہی آثار دکھ رہے تھے۔ بھائی جان، بھابھی، ایک بات کہنی تھی، پھوپھی نے جھجکتے ہوئے کہا۔ مسٹر سفیر اور مسز اجرا دونوں نے حیران بھری نظروں سے پھوپھی کو دیکھا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ حمزہ کا رشتہ مشال کے لیے مانگوں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، اور میرا بیٹا مشال سے پیار کرتا ہے۔ پھوپھی نے اپنی بات پوری کی۔ مسز اجرا نے ایک پل کے لیے اپنی آنکھیں جھکا لیں۔ انہیں وہ پل یاد آیا جب ولیمے کے دوران انہوں نے مشال کو حمزہ کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ نظارہ، وہ باتیں، سب کچھ انہیں اندر سے بے چین کر رہا تھا۔ اس بات پر سوچنے کے لیے ہمیں سمے چاہیے، یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں ہے، مسٹر سفیر نے گہری سوچ میں جواب دیا، جبکہ مسز اجرا کا ارادہ کچھ اور تھا۔ سفیر، مجھے لگتا ہے کہ یہ رشتہ مشال کے لیے بہت صحیح ہے۔ حمزہ اچھا لڑکا ہے، اور میں نے اس کے رویے میں مشال کے لیے سچائی دیکھی ہے۔ مسٹر سفیر کچھ دیر کے لیے چپ رہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے تو میں ہاں کہہ دیتا ہوں، لیکن فیصلہ مشال کا ہوگا۔ یہ بات سنتے ہی پھوپھی کے چہرے پر خوشی جھلک اٹھی۔ مشال کو یہ خوشخبری جلدی بتا دینا تاکہ ہم اوپچارک روپ سے بات کر سکیں، پھوپھی نے خوشی سے کہا۔ تو وہ ہاں میں سر ہلا گئے۔ اسما اپنے ماں کے واپس آئی تو گھر میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے سب سے ملی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی اداسی تھی جو اس کی ماں کی نظروں سے چھپ نہ سکی۔ اسما، سب ٹھیک ہے نا؟ عذرا بیگم نے اپنی بیٹی کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی امی، سب ٹھیک ہے، بس تھوڑی تھک گئی ہوں، اسما نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن مسز اجرا کو یقین نہیں آیا۔ شام کے سمے سب جب آرام کر رہے تھے، اسما نے اپنی ماں کے ساتھ کچن میں تھوڑا سا سمے بتایا۔ امی، آپ سے ایک بات کرنی تھی، اسما نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا بولو، کیا بات ہے؟ مسز اجرا نے نرمی سے کہا۔ اذان کی کزن مہرین، وہ ہمیشہ اذان کے بہت قریب رہتی ہے۔ وہ باتوں باتوں میں مذاق کرتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کی نیت صاف نہیں ہے۔ اسما نے اپنا دل کھول دیا۔ عذرا بیگم نے اسما کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، تمہیں اپنے رشتے پر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ اذان تمہارا شوہر ہے، وہ تم سے پیار کرتا ہے۔ کسی کی وجہ سے تمہیں اپنے رشتے کو کمزور نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ماں کے سمجھانے پر وہ سکون میں ہو کر ہاں میں سر ہلا دی۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، ماں اگر اپنی بیٹی کا گھر بسا بھی سکتی ہے اور اجاڑ بھی سکتی ہے۔ دوسری طرف مشال کو اس کی ماں باپ نے حمزہ کے رشتے کے بارے میں بتایا تو وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ مشال، تمہارے لیے حمزہ کا رشتہ آیا ہے، تمہاری پھوپھی چاہتی ہے کہ تم اس سے شادی کرو، عذرا بیگم نے شانت لہجے میں کہا۔ مشال کا چہرہ لال ہو گیا، وہ کچھ بول نہ سکی۔ حمزہ کے لیے اس کے دل میں احساس تو تھا، لیکن وہ سب اس کے غلط کاموں کی وجہ سے پھیکا پڑ گیا تھا، اور اب وہ اپنے احساسوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیٹا، ہمیں تمہیں کسی کے فیصلے کے لیے مجبور نہیں کریں گے، یہ تمہاری زندگی کا معاملہ ہے، جو فیصلہ کرو سوچ سمجھ کر کرنا، مسٹر سفیر صاحب نے نرمی سے کہا۔ مشال نے جھجکتے ہوئے کہا، بابا مجھے تھوڑا سمے دیں، یہ فیصلہ میرے لیے آسان نہیں ہے، وہ دھیمے لہجے میں بولی تو مسٹر سفیر صاحب نے اس کے سر پر پیار بھرا ہاتھ رکھا۔ حمزہ کو جب یہ پتہ چلا کہ مشال نے ترنت کوئی جواب نہیں دیا تو اس کا دل بے چین ہو گیا۔ وہ باغیچے میں اکیلا بیٹھا اپنی ماں کی باتوں اور مشال کے انکار کے ڈر کے بیچ الجھا ہوا تھا۔ اگر مشال نے انکار کر دیا تو کیا میں اسے کبھی اپنی محبت کا یقین دلا پاؤں گا؟ حمزہ بہت الجھا ہوا تھا۔ جو گناہ اس نے کیا تھا وہ کسی سے بھی بتا نہیں سکتا تھا، اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مشال کو کیسے سمجھائے کہ وہ شادی سے انکار نہ کرے۔
نہ وہ اسے کسی اور کا ہوتے دیکھ سکتا تھا، نہ اسے کوئی اور چھوئے۔ وہ سہ سکتا تھا۔ اس کا نازک اور کومل وجود صرف اس کا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور حمزہ اسے کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اور آدمی تو اتنے نردئی ہوتے ہیں کہ ایک رات میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکی کنواری ہے یا نہیں۔ حمزہ نے سوچا، اوف یار، مشال سمجھ جاؤ اور شادی کے لیے ہاں کر دو پلیز یار۔ وہ بہت پریشان تھا۔ شام کے سمے اسما اپنے مائکے کے آنگن میں بیٹھی تھی، اپنے ماں باپ اور بہن کے ساتھ ہلکی پھلکی باتوں میں لگی ہوئی تھی۔ سب کے چہروں پر خوشی جھلک رہی تھی، مگر اسما کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی جھلک رہی تھی۔ اچانک گیٹ کے باہر کار کا ہارن بجا۔ اذان آ گیا، مشال نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ کہا۔ اسما نے ایک پل کے لیے رک کر گہری سانس لی۔ چلو ابھی، آپ کے شہزادے آ گئے، مشال نے کہا۔ اسما مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گیٹ کے پاس پہنچ کر اس نے اذان کو گاڑی سے نکلتے دیکھا۔ اذان ہمیشہ کی طرح ہینڈسم اور شاندار لگ رہا تھا۔ اذان نے سب کو سلام کیا، سب نے خوش دلی سے جواب دیا۔ اذان نے ایک نظر اسما کی طرف ڈالی جو نظریں جھکا کر مسکرا رہی تھی۔ کیا خیال ہے اسما چلیں؟ اذان نے نرمی سے کہا۔ ارے بیٹا رکو نا، کھانا کھا کے جانا۔ مسز عذرا بیگم نے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ نہیں آنٹی، پھر کبھی، ابھی اجازت دیں۔ وہ اللہ حافظ کہتے ہوئے اسما کو لے کر باہر نکل گیا۔ گاڑی کے اندر دونوں کے بیچ چپی تھی۔ اسما نے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے گہری سانس بھری۔ آپ سمے سے پہلے آئے ہیں اذان۔ اذان نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیا کروں، تم سے دور رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اسما نے شرماتے ہوئے پلکیں جھکائی۔ اذان، آپ ہمیشہ مذاق کرتے ہیں۔ اذان نے گمبھیرتا سے اسے دیکھا۔ یہ مذاق نہیں ہے اسما، میں سچ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، اور اب جب ہم ساتھ ہیں تو میرا صرف ایک ہی خواب ہے کہ ہماری زندگی ہمیشہ خوشیوں سے بھری رہے۔ اسما نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ انشاءاللہ۔ آخرکار مشال نے حمزہ کے لیے ہاں کر دی تھی۔ اوپر ڈرائنگ روم میں پھوپھی اور اس کے پاپا سفیر بیٹھے رشتوں کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ حمزہ کو جب یہ خبر ملی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ سب ٹھیک ہو رہا ہے، حمزہ نے دل ہی دل میں کہا۔ پھوپھی نے خوشی سے عذرا بیگم سے کہا، آپ نے بہت اچھا فیصلہ لیا، مشال ہماری زندگی کی روشنی بنے گی۔ وہ بھی بیٹی کی خوشی میں خوش ہو گئیں۔ حمزہ نے اپنے کمرے میں جا کر فوراً مشال کو کال کیا۔ ہیلو مشال۔ مشال نے فون اٹھایا لیکن کچھ نہ بولی۔ کچھ کہنا تھا تم سے مشال، تم سن رہی ہو نا؟ وہ بے چینی سے بولا۔ بولو، وہ ٹھنڈی انداز میں بولی۔ بس یہ بتانا تھا کہ آج کا دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہے۔ تمہیں یہ بتانے کے لیے شبد نہیں ہے کہ میں کتنا خوش ہوں۔ اچھی بات ہے، ہو جاؤ خوش، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں نے اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر ہاں کی ہے، ورنہ میرا بس چلتا تو تمہاری شکل بھی کبھی نہ دیکھتی۔ مشال نے گہری سانس لی اور کال کاٹ دی۔ حمزہ اداس سا مسکرایا۔ جانتا ہوں اتنی جلدی معاف نہیں کرو گی، لیکن مان جاؤ گی، مجھے پورا یقین ہے۔ اور بھاگنے سے کام نہیں چلے گا مشال، پیار سمے مانگتا ہے اور میں یہ سمے ضرور دوں گا۔ اسما ہر رات اس کی نزدیکیاں سہتی اس کی زندگی کو مہکا رہی تھی کہ ایک دن اذان نے اسما کو خوشخبری سنائی۔ اسما، میں نے ہنی مون کے لیے ایک خوبصورت جگہ پلان کی ہے، ہم 2 دن بعد نکلیں گے۔ اسما نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کب پلان بنایا؟ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ بہت خوش ہوئی۔ اذان نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ سرپرائز کا مزہ یہی ہوتا ہے بیوی صاحبہ۔ اسما نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا جو اس کی گردن پر اپنا گرم احساس چھوڑ رہا تھا۔ آپ ہمیشہ مجھے حیران کر دیتے ہیں اذان، اور آپ ہمیشہ مجھے بدحواس، میرے ہاؤ بھاؤ ہی نہیں سنبھلنے دیتی۔ کہتے ہوئے وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا اور خود اس میں کھو گیا۔ سوئٹزرلینڈ، اذان اور اسما یہاں اپنی زندگی کے خوبصورت پل بتانے آئے تھے۔ اپنے ہنی مون پر اسما ہوٹل کے بڑے کمرے کی کھڑکی کے برفیلے پہاڑ دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا، لیکن دل کی دھڑکنوں میں ہلکی بے چینی بھی چھپی ہوئی تھی۔
اذان 2 کپ کافی لے کر آیا اور اسما کے پاس بیٹھ کر بولا، اسما تم خوش ہو؟ اسما نے ایک منگ تھام لیا۔ تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد اس نے کہا، جی خوش ہوں، لیکن اذان میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ اذان مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ کہو اسما، تمہاری ہر بات میرے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ اسما نے جھجکتے ہوئے کہا، اذان میں کبھی کبھی ڈرتی ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میں آپ کی زندگی میں اپنی جگہ پوری طرح سے پا پاؤں گی یا نہیں۔ آپ بہت اچھے انسان ہیں اور شاید میں… اذان نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ اسما، تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ہو۔ اگر تمہارے دل میں کوئی ڈر یا شک ہے تو اسے آج ختم کر دو۔ میں تمہیں وہ عزت، وہ پیار اور سکون دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو۔ اسما نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ ہاں اذان۔ اذان نے پیار بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ تو پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم دونوں مل کر اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں گے اور یہ پل ہمیشہ یادگار رہیں گے۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے بستر کی اور بڑھا۔ اسما کے چہرے پر ایک پیار بھری مسکان تھی۔ دوسری اور انڈیا میں مشال اور حمزہ کے بیچ جھگڑا جاری تھا۔ حمزہ نے مشال سے بات کرنا جاری رکھا، لیکن مشال کی ناراضگی نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ ایک دن حمزہ نے مشال کو اس کی یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں بلایا۔ مشال تھوڑی ہچکچاہٹ کے ساتھ آئی۔ حمزہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ تم نے میرا فون کیوں بند کر دیا ہے؟ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں مشال۔ اس رات جو کچھ ہوا وہ سب… مشال نے اسے ٹھنڈی نظروں سے دیکھا۔ حمزہ، ہم دونوں کے بیچ جو کچھ ہوا اسے بھولنا میرے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ اس بارے میں کوئی بات کرے۔ حمزہ اس بار گمبھیر نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ میں اسے کیسے بھلا سکتا ہوں مشال؟ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ہم دونوں اس رشتے کو ایک نیا موقع دیں، پیار کا۔ مشال نے تیزی سے اس کی بات کاٹ دی۔ حمزہ، تمہیں اندازہ ہے کہ پیار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ اتنی آسان چیز نہیں ہے۔ حمزہ نے گہری سانس چھوڑتے ہوئے اسے دیکھا۔ مجھے پیار کا مطلب پتہ ہے مشال، اور میں تمہیں ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ میں سچ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ لیکن اگر تمہیں سمے چاہیے تو میں انتظار کروں گا۔ مشال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حمزہ، میں خود کو اس رشتے کے لیے تیار نہیں کر پا رہی۔ میری روح اب بھی تکلیف میں ہے۔ حمزہ نے نرم ہاتھوں سے اس کے آنسو پوچھے۔ صرف نکاح کر لو، بھلے ساری زندگی مجھے خود کو چھونے مت دینا۔ میں انتظار کر لوں گا جب تک تم خود کو تیار سمجھو گی۔ میں تمہارے لیے خود کو تمہیں سونپ دوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا مشال، تمہارے لیے میرا پیار سچا ہے۔ مشال اس کی آنکھوں میں پیار کی دیپ دیکھتے ہوئے چپ ہو گئی تھی۔ اذان نے اسما کے لیے ایک خوبصورت ڈنر کا انتظام کیا تھا۔ موم بتیوں کی روشنی میں اسما نے اذان کو پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ اذان، میں خوش قسمت ہوں کہ تم میری زندگی میں ہو۔ اذان مسکراتے ہوئے بولا، اور میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے تمہاری جیسی پارٹنر ملی۔ پیار کے یہ دونوں ساتھی اپنی راہ پر تھے۔ جہاں اذان اور اسما نے وشواس اور محبت کے ساتھ اپنی زندگی آگے بڑھائی، وہیں حمزہ اور مشال نے اپنی الجھنوں کو سمجھتے ہوئے نئی امید کی شروعات کی۔ پیار ہر ڈر، ہر شک اور ہر الجھن کو ختم کر دیتا ہے، اور وہی پیار سبھی کے دلوں کو سکون دیتا ہے۔ اذان اور اسما جب گھر لوٹے تو سبھی نے ان کا گرم جوشی سے سواگت کیا تھا۔ اسما کی خوشی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی، لیکن مہرین کو دیکھ کر ایک عجیب سی الجھن بھی تھی جو اب تک وہاں موجود تھی۔ اذان بھائی، ہنی مون کی تصویریں دکھائیں نا، میں تو ہمیشہ سے سوئٹزرلینڈ جانا چاہتی تھی۔ آپ نے اسما بھابھی کو کتنا خوش قسمت بنا دیا۔ اسما چپ چاپ اذان کے ساتھ ہوئی باتوں کو سنتی رہی، لیکن دل میں وہ اس بات کو محسوس کیے بنا نہ رہ سکی۔ اذان نے اسما کی چپی محسوس کی اور ترنت مہرین کی طرف مڑا۔ مہرین، تم میری بہن جیسی ہو، تمہیں بھی ضرور لے کر جاؤں گا، لیکن تمہارے ساتھ تمہاری بھابھی کا ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ مزہ نہیں آئے گا۔ اذان کی بات سن کر اسما کے چہرے پر مسکان آ گئی، اور مہرین نے اپنی جلن کے چلتے آنکھیں چراتے ہوئے کمرے سے باہر نکلنا بہتر سمجھا۔ اسما اذان کے سینے سے چپک گئی۔ اسی بیچ اسما کو اپنی بہن مشال کی شادی کی خبر ملی۔ یہ خبر اس کے لیے حیرانی اور خوشی کی وجہ بنی تھی۔ اس نے فوراً فون پر اپنی مما سے بات کرنے کا سوچا۔ مما،
مشال کی شادی طے ہو گئی، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اسرا بیگم نے اس کی بات پر مسکراتے ہوئے کہا، ہم نے سوچا تھا کہ تم جب واپس آؤ گی پھر بتائیں گے، سرپرائز تھا۔ مما وہ خوش قسمت کون ہے؟ اسما نے خوش ہو کر پوچھا۔ تمہاری پھوپھی کا بیٹا حمزہ۔ اسما حیرانی سے سن کر چپ ہو گئی، لیکن پھر اپنی حیرانی خود میں ہی رکھی۔ مما، میں کل آپ سے ملنے آ رہی ہوں، یہ خوشی کے پل اپنی بہن کے ساتھ بتانا چاہتی ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے فون بند کیا۔ حمزہ، یہ سب کب ہوا؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اسما اگلی صبح اپنے مما کے گھر پہنچی، جہاں سب شادی کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ مشال کی آنکھوں میں بھی خوشی تھی شاید، اور وہ اپنی بہن کو خوش دیکھ کر گلے سے لگ گئی۔ تم خوش ہو مشال؟ اسما نے پوچھا۔ مشال نے ہلکا سا مسکرایا۔ مما پاپا خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں۔ اسما کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ دونوں کے بیچ پیار ہے، پر شاید یہ ارینج میرج تھی۔ اس نے مشال کو اور تنگ نہیں کیا۔ رات کو اسما نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ماں کے گھر پر ہی رکے گی۔ اس نے اذان کو فون کر کے بتا دیا، جس سے اذان کو تھوڑا برا لگا تھا۔ اسما، میں نے سوچا تھا کہ آج رات سمے ساتھ بتائیں گے، لیکن ٹھیک ہے، اگر وہیں رکنا ہے تو اذان پلیز ناراض مت ہو، میں رو پڑوں گی۔ اس کا روتا ہوا انداز سن کر اذان مسکرا دیا۔ یار مذاق کر رہا ہوں، آج رک جاؤ، لیکن اگلی صبح نہیں رکنا، سمجھی؟ مجھے تم ہر رات اپنی باہوں میں چاہیے، وہ گمبھیر انداز میں بولا۔ اسما شرم سے چپ ہو گئی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور شور سے چل رہی تھیں۔ مشال اور حمزہ کے بیچ اب فون پر نارمل باتیں ہونے لگی تھیں۔ مشال، تمہیں پتہ ہے میں ہر دن تمہارا چہرہ دیکھنے کے لیے بے تاب رہتا ہوں، حمزہ نے اچانک کہا، جس سے مشال چونکی لیکن چپ رہی۔ جب تم میرے پاس آؤ گی تب میری فیلنگز کو سمجھ پاؤ گی، ابھی میں اتنی دور فون پر تمہیں نہیں سمجھا پاؤں گا، وہ پیار اور دکھی انداز میں بولا۔ مشال نے ترنت کال کاٹ دی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں دیکھی تھیں۔ شادی کا دن آیا اور ہر جگہ خوشی کا ماحول تھا۔ پورا گھر روشنی سے جگمگا رہا تھا اور خوشبو نے پورے ماحول کو مہکا رکھا تھا۔ مشال کے گھر والے رخصتی کی تیاریوں میں مصروف تھے اور مہمان آ رہے تھے۔ دوسری طرف حمزہ اپنی تیاری پوری کر کے خوبصورت شیروانی میں کھڑا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک خاص خوبصورتی تھی جسے دیکھ کر ہر کوئی اس کا دیوانہ ہو رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر شانت اور پریشان کھڑا تھا، لیکن دل کی دھڑکن تیز تھی۔ آج اس کی زندگی کا سب سے خاص دن تھا۔ مشال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہو جانے والی تھی اور اپنے کیے گئے گناہ کی سزا بھرپور چکانے کو تیار تھا۔ دوسری اور مشال کو اس کا شادی کا جوڑا پہنایا جا رہا تھا۔ اس کا لال لباس اس کے حسن کو اور نکھار رہا تھا۔ چہرے کی معصومیت اور شرم نے اسے مانو آسمان سے اتری ہوئی راجکماری بنا دیا تھا۔ آئینے میں خود کو دیکھ کر وہ دھیرے سے مسکرائی، لیکن دل کی دھڑکن اسے بے چین کر رہی تھی۔ کیا حمزہ کو میں پسند کرتی ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ شاید پسند شبد چھوٹا ہے، وہ بہت آگے بڑھ چکا ہے، دل نے جواب دیا۔ بارات گھر پہنچی تو زوردار سواگت ہوا تھا۔ اسما نے اپنے خوبصورت انداز میں حمزہ کا سواگت کیا اور اس کی تعریف کی۔ آج تو آپ واقعی شہزادے لگ رہے ہیں۔ حمزہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور آگے بڑھ گیا۔ نکاح ہوتے ہی کچھ دیر بعد رخصتی کا شور ہوا تھا۔ رخصتی کے سمے ہر آنکھ میں آنسو تھے۔ مشال نے اپنے ماں باپ کے گلے لگ کر روتے ہوئے الوداع کہا تھا۔ حمزہ نے آگے بڑھ کر دھیرے سے مشال کا ہاتھ تھاما۔ یہ آنسو تمہارے جینت نہیں ہے مشال، یہ تمہارا حق ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ تمہیں خوش رکھوں گا۔ مشال نے سر ہلا کر حامی بھری۔ سسرال میں قدم رکھتے ہی اس کی پھوپھی نے بہت نارمل طریقے سے سواگت کیا۔ تھوڑی دیر بعد مشال کو سجی ہوئی خوبصورت روم میں پہنچا دیا گیا۔ کمرہ سفید اور لال گلابوں سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ مشال دلہن کی طرح بیٹھی شرم سے نظریں جھکائے اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حمزہ دروازہ کھول کر اندر آیا، چہرے پر ہلکی مسکان اور آنکھوں میں پیار کی چمک تھی۔ تو میری شہزادی کیسا لگ رہا ہے؟ حمزہ نے نرم انداز میں پاس آ کر پوچھا۔ مشال سر جھکا کر چپ رہی، کوئی جواب نہیں دیا۔ حمزہ اس کے پاس آیا تو وہ خود میں سکڑ گئی۔
घबराओ मत, तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारे साथ कुछ नहीं बनाऊंगा, ये मैंने खुद से वादा किया है। मशाल ने आंसू पोंछते हुए अपना रुख मोड़ लिया। तुमने तो रिश्ता पहले ही बना लिया है हमजा, बिना निकाह के। और आज की रात ये अच्छा बनने का नाटक मत करो। तुम आज की रात की खूबसूरती को खो चुके हो। कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो तुमने ना देखा हो। तुम शादी से पहले ही सब कुछ बर्बाद कर चुके हो। वो पहली बार सिसकते हुए अपने अंदर का गुस्सा बाहर निकाल रही थी। उसकी बात पर हमजा चुप हो गया। मैंने अल्लाह से माफ़ी मांगी है मशाल, और अपनी आखिरी सांस तक तुमसे भी मांगता रहूँगा। तौबा कर चुका हूँ, जानता हूँ परफेक्ट नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए खुद को बदल लूँगा। जैसा कहोगी वैसा करूँगा, बस खुद को मुझसे अलग मत करना। वो मिन्नत भरे अंदाज में उसके आगे हाथ जोड़कर बोला। मशाल ने आंसू पोंछते हुए रुख दूसरी तरफ फेर लिया था। हमजा चुपचाप हाँ में सिर हिलाकर ड्रेसिंग रूम में लौट गया। जो उसने सब आसान समझा था वैसा नहीं था। उसे लगा था मशाल अब सब कुछ भूलकर उसके साथ नई जिंदगी शुरू कर रही है और शादी के लिए हाँ कह देगी। पर ये उसकी गलत फहमी थी। वो आदमी होकर रो पड़ा था। हाँ, रो रहा था और अल्लाह से माफ़ी मांग रहा था। पर जब तक मशाल उसे माफ़ नहीं करती, अल्लाह भी उसे माफ़ नहीं करेगा। दोनों ही बिस्तर पर एक दूसरे की ओर करवट लिए लेटे थे। नींद दोनों की आंखों से दूर थी। मशाल ने मुड़कर हमजा को देखा। जब तौबा करने पर अल्लाह भी माफ़ कर देता है, तो मैं कैसे कड़क दिल बन गई। वो उसे देखते हुए उसके कंधे पर हाथ रख दी और उसका रुख अपनी तरफ मोड़ लिया। वो हैरान होकर उसे देखने लगा। मशाल ने उसके सीने पर सिर रखा तो वो हैरत के समंदर में डूब गया कि अल्लाह ने उसकी तौबा इतनी जल्दी कबूल कर ली। वो हिचकी भर कर रो रही थी। जो आपने किया उसके लिए मैंने आपको माफ़ कर दिया हमजा, वो दुख से बोली। तो हमजा के दिल को एक सुकून सा महसूस हुआ। थैंक यू मेरी जान, लेकिन रोना बंद करो। आज के बाद इन लम्हों को हम कभी याद नहीं करेंगे। मैं तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भर दूंगा कि सारे बुरे लम्हे तुम्हारी यादों से मिट जाएंगे। वो उसके माथे पर अपने होठों का स्पर्श देता हुआ बोला, तो वो उसके सीने में सिमट कर उसे अपने आप को सौंप गई थी। मशाल और हमजा की ज़िंदगी प्यार और खुशियों से भर गई। हमजा की नरमी और मोहब्बत ने मशाल को हमेशा के लिए अपना बना लिया। दूसरी तरफ अस्मा और अजान का प्यार भी समय के साथ और गहरा हो गया। प्यार वो एहसास है जो रिश्तों को जोड़ता है और ज़िंदगी को पूरा बनाता है। 1 साल गुजर गया। अस्मा और अजान ज़िंदगी की खुशियों से भरी हुई थी। आज उनके घर में एक नन्हे मेहमान का आगमन हुआ था। मुबारक हो, आपके घर बेटा हुआ है। जैसे ही डॉक्टर बाहर आई और खुशखबरी सुनाई तो अजान की खुशी देखने लायक थी। उसने रब का शुक्रिया अदा किया और माँ को गले लगाकर अपनी खुशी बांटी थी। देखो हमारी मोहब्बत का पहला फूल, अस्मा ने अजान की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। वो डिस्चार्ज होकर घर आ गई थी। सबने उसकी खुशी को सेलिब्रेट किया। सबके जाने के बाद वो अजान से बोली। अजान ने बच्चे को गोद में लिया और खुशी से आंसू उसकी आंखों में झलक पड़े। ये तुम्हारी ही तरह खूबसूरत है अस्मा, और उनके नन्हे हाथ चूमते हुए बोला। अस्मा बच्चे को देखकर दुखी हो गई थी। अजान ने उसका हाथ थाम कर होठों से लगा लिया। तुमने मेरी ज़िंदगी को पूरा कर दिया है अस्मा। मैं वादा करता हूँ मैं तुम दोनों का हमेशा ख्याल रखूँगा। मशाल और हमजा की ज़िंदगी भी खुशियों से भर रही थी। मशाल उम्मीद से थी और डॉक्टर ने बताया था कि वो जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली है। हमजा इस खबर से बेहद खुश था और हर वक्त मशाल का ख्याल रखता। वो उसके हर छोटे बड़े काम में उसकी मदद करता और उसे कभी थकने नहीं देता। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूं। हमजा ने एक दिन मशाल के बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, तो वो शांत होते हुए आंखें बंद कर गई। उसे कभी हमजा को माफ़ करने का पछतावा नहीं हुआ। वो खुश थी और अपनी ज़िंदगी से खुश भी। अपने बच्चों के आने के बाद हमजा का रवैया और भी ज़्यादा अच्छा हो गया। मशाल, ये जुड़वा बच्चे हमारी मोहब्बत का इनाम है, लेकिन सबसे बड़ा इनाम तुम हो। मशाल मुस्कुरा दी। और तुम मेरे हर सपने की ताबीर हो हमजा। उसकी बात पर हमजा ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम कर होठों से लगा लिया। प्यार हमेशा जीतता है, बस उसे समझने और समय देने की ज़रूरत होती है। दोस्तों,
آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دینا۔ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کرنا، روز ایک نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا۔